नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। आज हमारी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लेक्चर नंबर 28 है। गुज़िश्ता नशस्त में बात यहाँ तक पहुँची थी कि हमने मिराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल वाक़या देखा और इसकी तफसीलात भी देखी थी सीरत के हवाले से। अगर आप मज़ीद इसकी तफसीलात देखना चाहते हैं तो जो हमारी अक़ीदे की क्लास हुई थी इससे भी ज़्यादा डिटेल में हमने उसमें भी डिस्कस किया था। तो अब हम आगे बढ़ने लगे हैं और आज हम अपना नया सबक शुरू करेंगे इंशाल्लाह। चलिए अपनी मजलिस का आगाज़ करते हैं। आप भी दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो गुज़िश्ता नशिस्त में बात यहाँ तक पहुंची थी कि आखिर में बात यहाँ तक पहुंची थी कि जो मदीने का माहौल था उसमें चंद एक हज के मौसम में मदीने मुनव्वरा से कुछ लोग आए थे जिन्होंने दीन इस्लाम को कबूल किया था ना। तो उसी उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और हम आज बात करेंगे पहली बैत अक़बा के बारे में। तो अक़बा किसे कहते हैं? अक़बा जो है वो बना है 3 लफ्ज़ों से, ऐन, ख़ाफ और बा से। तो पहाड़ की घाटी यानी तंग पहाड़, पहाड़ी गुजरगाह को कहते हैं। जो पहाड़ी जहाँ से गुजरते हैं ना पहाड़ी, वहां पर उसे कहते हैं। मक्के से मिना आते जाते हुए मिना के मगरिबी किनारे पर एक तंग पहाड़ी रास्ते से गुजरना पड़ता था। यही गुजरगाह अक़बा के नाम से मशहूर है। तो ये जो गुजरगाह थी जहाँ से पहाड़ों के दरमियान से वो गुजरा करते थे उसे अक़बा कहते हैं, जो मक्का से मिना के आते जाते हुए मिना के मगरिबी किनारे पर थी। यही गुजरगाह जो है अक़बा के नाम से मशहूर हुई है। ज़ुल्हज्जा की 10वीं तारीख को जिस एक जमराह को कंकरी मारी जाती है वो उसी गुजरगाह के सिरे पर वाक़ है। तो जो ये अक़बा का जो जहाँ पे कंकरी मारी जाती है ना, अभी भी जहाँ कंकरी मारी जाती है, ये पहाड़ी जगह जिसे हम अक़बा कह रहे हैं ये वहीं पर वाक़ है, ये बताया जा रहा है। उसे जमराह अक़बा कहते हैं। इस जमराह का दूसरा नाम जमरात कुबरा भी है। तो ये जो अक़बा की जगह है इसे जमरात कुबरा भी कहा जाता है। बाकी 2 जमरा उससे मशरक़ में थोड़े फासले पर हैं, यानी और भी 2 घाटियां हैं लेकिन वो उससे थोड़े से फासले पर हैं। चूंकि मिना का पूरा मैदान जहां हुज्जाज क़याम करते हैं इन तीनों जमरात के मशरक़ में है, इसलिए सारी चहल पहल इधर ही रहती थी और कंकरियां मारने के बाद इस तरफ लोगों की आमद और रफ्त का सिलसिला खत्म हो जाता था। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत लेने के लिए इस घाटी को मुंतखब किया। क्यों? क्योंकि जब हज का तमाम अरकान पूरे हो जाते हैं तो फिर इस तरफ, इस घाटी की तरफ कोई भी नहीं आता। तो इस वजह से इस जगह को चुना था बैत लेने के लिए। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत लेने के लिए इस घाटी को मुंतखब किया और इसी मुनासबत से इसको बैत अक़बा कहते हैं, क्योंकि अक़बा की घाटी में बैत ली गई उन 5, आप समझे, सहाबाए कराम जो मदीने से आए थे उनसे। अब पहाड़ काट कर यहाँ कुशादा, यहाँ पर आप समझे रास्ते बना दिए गए हैं। अब वो इस शक्ल में नहीं है जिस शक्ल में वो पहले था ना। अब तो एक्सपेंशन एक्सपेंशन होते होते बहुत सारी चीजें वहां पर बदल गई हैं। लेकिन हम जब सीरत के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं तो हमारे हमारे लिए जानना जरूरी है कि अक़बा किसे कहा जाता है ना। तो अक़बा सीरत के हवाले से उस जगह को कहा गया है, उस घाटी को। तो पहली बैत अक़बा हम स्टार्ट करने लगे हैं।
تو ہم بتا چکے ہیں کہ نبوت کے 11ویں سال میں موسم حج میں یثرب کے 6 آدمیوں نے اسلام قبول کیا تھا. جیسے بتایا میں نے 5 کہا تھا معذرت، لیکن یہ 6 ہے غالباً. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ نبوت کے 11ویں سال میں 11 نبوت میں تو موسم حج جب تھا تو یثرب سے 6 آدمی آئے تھے. یثرب یعنی کہ پہلے زمانے میں مدینہ منورہ کو یثرب کہا جاتا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اپنی قوم میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تبلیغ کریں گے. ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنی قوم میں واپس جائیں گے اور دین اسلام کا جو پیغام ہے ہم ان تک پہنچائیں گے اور آپ کی رسالت کے بارے میں بھی سب کو بتائیں گے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے سال جب موسم حج آیا یعنی ذوالحجہ 12 نبوی، اور اگر انگلش کیلنڈر کے حساب سے دیکھیں تو تقریباً وہ ہوتا ہے جولائی 26180. تو 12 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. ان میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ بن رائب کو چھوڑ کر باقی 6 وہی تھے، باقی 5 وہی تھے جو پچھلے سال بھی آ چکے تھے، اور ان کے علاوہ 7 آدمی نئے تھے جن کا نام یہ ہے. تو 12 لوگ آئے تھے نا. 12 لوگوں میں سے 5 لوگ وہی تھے جو پچھلے سال آئے تھے، اور چھٹے کون ہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور ان کے علاوہ اور جو 7 لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ ان کے بھی نام ملتے ہیں. سب سے پہلے جو آئے تھے ان 12 لوگوں میں ان کا نام ہے معاذ بن حارث ابن عرفائی، قبیلے بنو نجر خزرج جسے کہا جاتا ہے نا. جیسے ہم نے پچھلی سیرت کی کلاسز میں سنا ہے کہ مدینہ منورہ میں جو بڑے قبیلے تھے اس میں تھے اوس اور خزرج نا. تو قبیلے بنو نجار ایک بہت بڑا قبیلہ تھا جو خزرج جسے قبیلہ کہا جاتا ہے جو خزرج کے نام سے مشہور تھا. تو قبیلے بنو نجار کے تھے یہ معاذ بن حارث، اور دوسرے جو تھے وہ ہے ذخوان بن عبد القیس. یہ بھی قبیلے بنو زریق خزرج ہی کے قبیلے کو بلونگ کرتے تھے. تیسرے ہیں عبادہ بن سامت، یہ بھی قبیلے بنو غنم خزرج کے ہی آپ سمجھے بلونگ کرتے ہیں. اور چوتھے ہیں یزید بن سلابہ، یہ بھی قبیلے بنو غنم کے حلیف تھے اور یہ خزرج ہی کو بلونگ کرتے ہیں. 5ویں ہیں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبادہ، یہ قبیلے بنو سالم، یہ بھی خزرج ہی کا ایک گروہ ہے. بن نزلہ بھی تھا ان کا نام. اور پھر چھٹے جو تھے وہ ہیں عبد الحیتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن الحیتم، اور یہ ہے قبیلے بنو عبد الحال اوس. جیسے میں نے اوس اور خزرج کہا تھا نا، تو اوس قبیلے کے تھے یہ. اور عوام بن سیدہ، یہ بھی قبیلے بنو عمر بن عوف یعنی اوس کے قبیلے کے تھے. ان میں صرف آخر کے 2 آدمی جو ہیں وہ قبیلے اوس سے تھے، باقی سب قبیلے خزرج سے تھے. ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینے میں عقبہ کے پاس ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند باتوں پر بیعت کی. تو یہ سارے حضرات جو 12 حضرات جن کا ہم نے ذکر کیا ہے، تمام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی عقبہ کی گھاٹی میں. اسی لیے اسے بیعت عقبہ کہا جاتا ہے، اور یہ پہلی بیعت عقبہ ہے. سیرت کے حوالے سے ہم دوسری بیعت عقبہ بھی دیکھیں گے آگے انشاءاللہ. تو یہ باتیں وہی تھیں جن پر آئندہ صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ کے وقت عورتوں سے بیعت لی گئی. تو دوسرے لوگوں سے بھی جو بیعت لی گئی تھی، یہ بیعت ان کے ساتھ بھی وہی بیعت لی گئی جو آپ سمجھے صلح حدیبیہ کے ٹائم. صلح حدیبیہ بھی انشاءاللہ سیرت کے حوالے سے آئے گا کہ صلح حدیبیہ کیا ہے اور فتح مکہ کا کیا واقعہ، سارے آئیں گے انشاءاللہ سیرت کے حوالے سے آگے. تو یہ جو موقع آئے ہیں سیرت میں آگے، جو عورتوں سے بھی جو بیعت لی گئی ہیں، یہ تمام سبھی سے ایک ہی جیسی بیعت لی گئی ہے.
تو عقبہ کی اس بیعت کی تفصیل سے جو ہے عقبہ میں جو بیعت لی گئی تھی اس کی تفصیل جو ہے صحیح بخاری میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گے۔ تو آپ دیکھیں گے سیرت کے حوالے سے جب کبھی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کے بارے میں بتاتے ہوئے دیکھیں گے تو ہم سب سے پہلی چیز دیکھیں گے توحید۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں سب کو بتاتے اور بلاتے اور جو ہم سبھی کو ماننا سب سے اہم ضروری ہے وہ ہے اللہ کی وحدانیت، یہی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گے۔ تو اس بات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بیعت لی ہے نا۔ بیعت لینے سے مراد کیا ہے کہ وہ دل سے اقرار کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکوینس میں ان سے بیعت لی ہے۔ تو میں وہی آپ کو بتانے لگی ہوں۔ تو میں سٹارٹنگ سے دوبارہ اس کو بیان کرتی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا؟ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آؤ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گڑ کر کوئی بہتان نہ لگاؤ گے، یعنی کسی کو اپنے ہاتھوں سے پیروں سے کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤ گے، اور نہ کسی کو بہتان کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگاؤ گے، اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہ کرو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر کوئی بھی نافرمانی کی گنجائش نہیں ہے۔ جو شخص یہ ساری باتیں پوری کرے گا اس کا اجر اللہ پاک کے پاس ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے گا پھر اسے دنیا ہی میں اس کی سزا دے دی جائے گی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہوگی، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا پھر اللہ اس پر پردہ ڈال دے گا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے گا تو سزا دے گا اور چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں بتا دی۔ دیکھیں کہ اگر کوئی بات نہیں مانے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دنیا ہی میں سزا دے سکتے ہیں، اور اگر وہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں اور اس گناہ کے بارے میں کسی کو نہیں پتا چلتا ہے تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو پتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے اسے دنیا میں سزا دیں، آخرت میں پکڑ کریں، یا اسے معاف کر دیں، یا اللہ اور اس کے درمیان کا معاملہ ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، یعنی کہ دل سے اقرار کیا، اور آپ سمجھیں بیعت ان ادر سینس آپ ایک جیسے آپ وعدہ کرتے ہیں اور آپ ایک کمٹمنٹ دل سے کرتے ہیں کہ آپ اس کو فلفل کریں گے، اسی طریقے سے انہوں نے پکا ارادہ کیا۔ پھر مدینے میں اسلام کا سفیر، تو پوری بات ہو گئی اور حج ختم ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے سیاح یثرب میں اپنا پہلا سفیر بھیجا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اپنا ایک سفیر بھیجا تاکہ وہ مسلمانوں کو اسلامی احکام کی تعلیم دیں اور انہیں دین کی باتیں بتائیں، اور جو لوگ اب تک شرک پر چلے آ رہے ہیں ان میں اسلام کی اشاعت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صفات کے لیے سابقین اولین میں سے ایک جوان کا انتخاب فرمایا جس کا نام مصعب بن عمیر العبدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو ان کے ساتھ جن کو بھیجا گیا دین اسلام کے احکام کو بتانے سکھانے کے لیے، جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو اب سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب وہ دائرہ اسلام میں آ جاتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی دین اسلام قبول کر لیتا ہے اور دائرہ اسلام میں آ جاتا ہے تو پھر اس پہ شریعت لاحق ہو جاتی ہے نا، تو اس کو اچھی بری ہر چیز کے بارے میں بتانا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک صحابی کو بھیجا جن کا نام ملتا ہے مصعب بن عمیر، تو ان کو ان کے ساتھ بھیجا گیا۔ پھر
اس کے بعد قابل رشک کامیابی حاصل ہوئی تو اس کا بھی یہاں پر ذکر ہے. تو حضرت مصعب بن عمیر مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچے تو حضرت اسد بن زریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر نزول فرما ہوئے. پھر دونوں نے مل کر اہل یثرب میں جوش و خروش سے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی. تو ان دونوں حضرات، یہ دونوں حضرات جو ہیں مدینہ منورہ کے لوگوں میں دین اسلام کی تبلیغ کرنے لگے اور یہ ذریعہ بنے دوسروں کے اسلام لانے کا. تو یہ جو دو اہم صحابہ اکرام ہیں ان کے نام ہمیں یاد رکھنے چاہیے کہ مدینہ منورہ میں جو سب سے پہلے صحابی گئے ہیں اور جن کی وجہ سے وہاں پر دین اسلام زیادہ پھیلا ہے وہ کون کون سے ہیں؟ مصعب بن عمیر اور حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقری سے خطاب سے مشہور ہوئے. تو ان کو مقری کہا جاتا تھا، ان کو خطاب دیا گیا تھا. مقری کے معنی ہے پڑھانے والا. تو کیونکہ وہ پڑھاتے تھے سکھاتے تھے نا، اس وجہ سے ان کو مقری کہا جانے لگا. تو مقری کہتے ہیں پڑھانے والے کو. اس وقت معلم اور استاد کو مقری کہتے تھے. جو معلم ہیں استاد ہیں انہیں مقری کہا جاتا تھا. انہیں مقری کے نام سے خطاب کیا گیا. پھر تبلیغ کے سلسلے میں ان کی کامیابی کا ایک نہایت شاندار واقعہ یہ ہے کہ ایک روز حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ انہیں ساتھ لے کر بنی عبد الاشہل اور بنی ظفر کے محلے میں تشریف لے گئے اور وہاں بنی ظفر کے ایک باغ کے اندر مرخ نامی ایک کنویں پر بیٹھ گئے. ان کے پاس چند مسلمان جمع ہو گئے. اس وقت تک بنی عبد الاشہل کے دونوں سردار یعنی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو یہ قبیلے کے جو دو سردار تھے، کون کون ہیں وہ دو سردار؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں اسلام لا کر مسلمان ہو گئے لیکن اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. اور دوسرے ہیں حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اسلام لا کر مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو یہ دونوں مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو جب یہ اس کنویں کے پاس آ کر بیٹھ گئے تو چند ایک مسلمان وہاں آ گئے بیٹھ کر سیکھنے کے لیے. تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوا. تو نہیں ہوئے تھے بلکہ شرک پر ہی تھے. تو اس وقت تک یہ دونوں اسلام لا کر مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن شرک میں ہی تھے یہ دونوں. تو انہیں جب خبر ہوئی تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ذرا جاؤ اور ان دونوں کو جو ہمارے کمزوروں کو بے وقوف بنانے آئے ہیں ڈانٹ دو اور ہمارے محلے میں آنے سے منع کر دو. چونکہ اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زہیرہ میری خالہ کا لڑکا ہے اس لیے تمہیں بھیج رہا ہوں. تو آپ دیکھیں کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، حضرت سعد بن معاذ جو ہیں ان کے خلیرے بھائی ہیں حضرت اسد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ نہیں جا کر انہوں نے اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانے کے لیے کہا جو قبیلے کے دوسرے سردار تھے. تو ورنہ یہ کام میں خود انجام دے دیتا. تو انہوں نے کہا کہ تم جا کر ان کو یہاں پر ہمارے جو قبیلے کے کمزور مسلمان لوگ ہیں جنہیں یہ لوگ بے وقوف بنا رہے ہیں ان کو روکو اور ان کو ہمارے محلے میں آنے سے روک دو. تو اسید رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا حربہ اٹھایا اور ان دونوں کے پاس پہنچے. حضرت اسد رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں آتا دیکھ کر حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یہ اپنی قوم کا سردار تمہارے پاس آ رہا ہے، اس کے بارے میں اللہ سے سچائی اختیار کرنا. حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر یہ بیٹھا تو اس سے بات کروں گا. اسید پوچھے تو ان کے پاس کھڑے ہو کر سخت سست کھڑے ہونے لگے اور بولے تم دونوں ہمارے یہاں کیوں آئے ہو؟ تو وہ جو سردار تھے وہ آئے اور ان کے پاس
کھڑے ہو گئے اور ان سے سوال کرنے لگے کہ تم دونوں ہمارے یہاں کیوں آئے ہو؟ ہمارے کمزوروں کو بے وقوف بناتے ہو؟ یاد رکھو، اگر تمہیں اپنی جان کی ضرورت ہے تو ہم سے الگ ہی رہو۔ تو کوئی آپ سمجھے وہ ان کو ڈائریکٹلی کنفرنٹ بھی کیا اور ان کو ڈرانے بھی لگے کہ تم کیوں ہمارے کمزوروں کو بے وقوف بنا رہے ہو۔ تو حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیوں نہ آپ بیٹھیں اور کچھ سنیں، اگر کوئی بات پسند آ جائے تو قبول کر لیں، پسند نہ آئے تو چھوڑ دیں۔ تو آپ دیکھیے کتنی بیوٹیفل انداز سے مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز میں ہمیں یہی ملتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کہ کوئی ہمیں اپوز بھی کرے تو ہمیں اپنے سینسز کو برقرار رکھتے ہوئے یہی انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، اگر آپ کو کوئی بات صحیح دکھتی ہے تو آپ اس کو قبول کر لیجئے گا، ورنہ آپ قبول نہ کریں۔ تو حضرت عزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بات بات منصفانہ کہہ رہے ہو، یعنی کہ صحیح، ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں۔ تو اس کے بعد اپنا حربہ جو تھا وہ گاڑ کر بیٹھ گئے، جو وہ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، اس کو رکھ دیا، وہ بیٹھ گئے۔ اور اب حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی بات شروع کی اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ ان کا بیان ہے کہ باخدا ہم نے حضرت عزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بولنے سے پہلے ہی ان کے چہرے کی چمک دمک سے ان کے اسلام کا پتہ لگا لیا۔ اس کے بعد انہوں نے زبان کھولی تو فرمایا، یہ تو بڑا ہی عمدہ اور بہت ہی خوب تر ہے، تم لوگ کسی کو اس دین میں داخل کرنا چاہتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ غسل کر لیں، کپڑے پاک کر لیں، پھر حق کی شہادت دیں، پھر 2 رکعت نماز پڑھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہر بات کو انہوں نے جو کر توں دوسروں تک پہنچایا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے۔ تو جب حضرت عزید رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سنا اور ساری دین اسلام کی باتیں سنی تو ان کے چہرے سے وہ چمک ظاہر ہو گئی، اسلام وہ قبول کرنے والے ہیں۔ اور جب آپ سمجھیں مصعب رضی اللہ تعالیٰ نے جو کہہ رہے تھے وہ ختم کیا، تو جب اسید رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ اگر کوئی دین اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے کیا کہا کہ سب سے پہلے تو غسل کر لیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہمارے دین اسلام میں غسل کی یعنی پاکی کی بہت سب سے زیادہ اہمیت ہے نا۔ آپ بنا پاکی حاصل کرے آپ دین کا کوئی بھی رکن ادا نہیں کر سکتے۔ تو اس وجہ سے سب سے پہلے کیا ہے، آپ غسل کر لیں، کپڑوں کو پاک کریں، اپنے کپڑے پاک ہونے چاہیے، اور پھر حق کی شہادت دیں، اور پھر 2 رکعت نماز پڑھیں۔ انہوں نے اٹھ کر غسل کیا یا کپڑے پاک کیے، کلمہ شہادت ادا کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر بولے، میرے پیچھے ایک اور شخص ہے، اگر وہ تمہارا پیکار بن جائے تو اس کی قوم کا کوئی آدمی پیچھے نہ رہے گا، اور میں اس کو ابھی تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ اشارہ کس کی طرف تھا؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھا۔ تو اس کے بعد حضرت عزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا حربہ اٹھایا اور پلٹ کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس پہنچے۔ وہ اپنی قوم کے ساتھ محفل میں تشریف فرما تھے۔ حضرت عزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر بولے، میں باخدا کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ شخص تمہارے پاس جو چہرہ لے کر آ رہا ہے، یہ وہ چہرہ نہیں ہے جسے وہ لے کر گیا تھا، یعنی جس طریقے سے وہ گئے تھے اور ان کے آنے کے انداز میں 2 مختلف ان کے انداز تھے۔ تو پھر جب حضرت عزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل کے پاس کھڑے ہوئے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ان دونوں سے بات کی تو واللہ مجھے کوئی حرج تو نظر نہیں آیا، ویسے میں نے انہیں منع کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہی کریں گے جو آپ چاہیں گے، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ بنی حارثہ کے لوگ اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زہرہ کو قتل کرنے گئے ہیں،
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خالہ کا لڑکا ہے، لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا عہد توڑ دیں۔ تو گویا آپ دیکھیں ان کو اگر وہ ڈائریکٹلی جانے کے لیے بولتے تو وہ شاید نہیں جاتے، تو انہوں نے کس انداز میں کہا نا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ بنی حارثہ کے لوگ یعنی کہ دوسرے قبیلے کے لوگ اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسد بن زہرہ جو ان کے خلیرے بھائی تھے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کو قتل کرنے گئے ہیں، اور اسی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خلیرے بھائی ہیں، اور لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا عہد توڑ دیں، یعنی کہ آپ سے آپ نے ان کے ساتھ عہد لیا ہے اس کو توڑ دیں۔ تو یہ سن کر سعد غصے سے بھڑک اٹھے اور اپنے نیزہ لے کر سیدھے ان دونوں کے پاس جا پہنچے۔ دیکھا تو دونوں اطمینان سے بیٹھے تھے، سمجھ گئے کہ اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منشا تھا، تو انہوں نے مصلحت کے تحت ایسی بات کہی تھی۔ منشا تھا یہ تھا آپ بھی ان کی باتیں سنیں، لیکن یہ ان کے پاس پہنچے تو کھڑے ہو کر سخت سست کہنے لگے۔ پھر اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زہرہ کو مخاطب کر کے بولے، خدا کی قسم اے ابو امامہ، اگر میرے اور تیرے درمیان قرابت کا معاملہ نہ ہوتا تو تم مجھ سے اس کی امید نہ رکھ سکتے تھے۔ ہمارے محلے میں آ کر ایسی حرکتیں کرتے ہو جو ہمیں گوارا نہیں۔ ادھر حضرت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے سے ہی کہہ دیا تھا کہ باخدا تمہارے پاس ایک ایسا سردار آ رہا ہے جس کے پیچھے اس کی پوری قوم ہے، اگر اس نے تمہاری بات مان لی تو پھر ان میں سے کوئی بھی نہ پیچھے رہے گا، یعنی کہ اگر یہ دونوں قوم کے سردار تھے نا، اگر یہ سردار مان جائے تو قوم کو سمجھانے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہی ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے بات کرنے جاتے ہیں تو پہلے سرداروں سے بات کرتے، کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں اس زمانے میں کنگڈم رول کو بہت مانا جاتا تھا، اور ابھی بھی آپ سمجھیں جو اتھارٹیٹیو پرسن ہوتا ہے اگر وہ بات کو سمجھ جائے اور وہ دوسروں کو سمجھائے تو پھر دوسروں کو بات زیادہ اچھے سمجھ میں آ جاتی ہے نا، جیسے کہ اگر قبیلے کا سردار سمجھ جائے اور پھر وہ اپنے قبیلے والوں کو بتائے تو ان کو بات اور اچھے سے اور جلدی سے سمجھ میں آ جاتی ہے اور وہ قبول بھی جلدی کر لیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ اگر یہ مان جائے گا تو قبیلے کے دوسرے سارے لوگ بھی تمہاری اس بات کو مان جائیں گے آسانی سے۔ تو اس لیے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیوں نہ آپ تشریف رکھیں اور سنیں، اگر کوئی بات پسند آ جائے تو قبول کر لیں، اور اگر پسند نہ آئی تو ہم آپ کی ناپسندیدہ بات کو آپ سے دور ہی رکھیں گے۔ تو انہوں نے دوبارہ وہی بات کی جو انہوں نے دوسرے سردار جو تھے ان سے کی تھی۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انصاف کی بات کہتے ہو، اس کے بعد اپنا نیزہ گاڑ کر بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت کی۔ ان کا بیان ہے کہ ہمیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بولنے سے پہلے ہی ان کے چہرے کی چمک دمک سے ان کا اسلام کا پتہ لگ گیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے زبان کھولی اور فرمایا، تم لوگ اسلام لاتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، آپ غسل کر لیں، کپڑے پاک کر لیں، پھر حق کی شہادت دیں اور 2 رکعت نماز پڑھیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہی کیا۔ اس کے بعد اپنا نیزہ اٹھایا اور اپنی قوم کی محفل میں تشریف لائے۔ لوگوں نے دیکھا تو کہا، ہم باخدا کہہ رہے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چہرہ لے کر گئے تھے اس کے بجائے دوسرا ہی چہرہ لے کر واپس آئے ہیں۔ پھر جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل مجلس کے پاس آ کر رکے تو بولے، اے بنی عاد اشلن، تم لوگ اپنے اندر میرا معاملہ کیسا جانتے ہو؟ تو انہوں نے ان کی قوم کو مخاطب کر کے یہی کہا کہ تم لوگوں کے درمیان میں میرا کیا مقام ہے نا، تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، سب سے اچھی سوجھ بوجھ کے مالک ہیں اور ہمارے سب سے بابرکت پاسبان ہیں۔ تو ان سارے لوگوں نے یہ کہا۔
تو انہوں نے کہا اچھا تو سنو، اب تمہارے مردوں اور عورتوں سے میری بات چیت حرام ہے جب تک کہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاؤ۔ ان کی اس بات کا یہ اثر ہوا کہ شام ہوتے ہوتے اس قبیلے کا کوئی مرد اور کوئی عورت بھی ایسا نہ بچا جو مسلمان نہ ہو گئی ہو۔ تو ان کی بات میں اتنی اثر تھا، آپ دیکھیں اللہ نے ان کی زبان میں اتنا اثر رکھا تھا۔ صرف ایک آدمی جس کا نام اسیرم تھا، اس کا اسلام جنگ احد تک اس نے جنگ احد تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ایک ہی شخص تھا جس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس کا نام ہے اسیرم۔ پھر احد کے دن اس نے اسلام قبول کیا اور جنگ میں لڑتا ہوا کام آ گیا۔ اس نے اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی نہ کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تھوڑا عمل کیا ہے اور زیادہ اجر پا لیا۔ تو یہ وہ شخص ہے جس نے اس وقت دین اسلام نہیں قبول کیا تھا، لیکن اس نے کب اسلام قبول کیا؟ آپ سمجھے جنگ احد کا جو دن تھا نا، اس دن صبح صبح اس نے دین اسلام قبول کیا، وہ جنگ میں شریک ہوا اور ظہر ہوتے ہوتے وہ شہید ہو گیا۔ تو آپ دیکھیں اس نے ایک نماز نہیں پڑھی، ایک سجدہ نہیں کیا، ایک روزہ نہیں رکھا، لیکن وہ شہادت اس نے نوش فرمائے۔ اور وہ تو اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں فرمایا کہ اس نے تھوڑا عمل کیا لیکن اس کو زیادہ اجر ملا، زیادہ اجر پایا۔ تو اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زریرہ ہی کے گھر مقیم رہ کر اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ انصار کا کوئی گھرانہ باقی نہ بچا جس میں چند مرد اور چند عورتیں مسلمان نہ ہو چکی ہوں۔ صرف بنی امیہ بن زید اور ختمہ اور ویل کے مکانات باقی رہ گئے تھے۔ مشہور شریف قیس بن اسلط انہی کا آدمی تھا اور یہ لوگ اس کی بات مانتے تھے۔ اس شاعر نے انہیں جنگ خندق 5 ہجری تک اسلام سے روکے رکھا۔ بہرحال اگلے موسم حج یعنی 13 نبوی میں، ایک سال کے درمیان ہم دیکھیں 13 نبوی سال نبوت کا موسم حج آنے سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامیابی کی بشارتیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبائل یثرب کی حالات اور ان کی جنگی اور دفاعی صلاحیتوں اور خیر کی لیاقتوں کی تفصیلات سنائی۔ ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی کہ کتنے قبیلوں نے دین اسلام قبول کر لیا ہے اور کون کون ہے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن کتنے سارے لوگ ہیں جنہوں نے دین اسلام قبول کر لیا ہے اور ان کی جنگی صلاحیتیں بھی اتنی اچھی ہیں، اور ان لوگوں کی وجہ سے دین اسلام کو کتنی قوت حاصل ہو سکتی ہے، اس کو بتایا۔ اس کے بعد یہ تو تھی پہلی جنگ عقبہ۔ اس کے ساتھ پہلی بیعت عقبہ جو ابھی ہم نے ڈسکس کی، دوسری بیعت عقبہ بھی ہوئی جس کو اب ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ کوشش کریں گے کہ آج اس کو جتنا بھی ہو سکے کمپلیٹ کریں۔ پورا تو مکمل نہیں ہو سکے گا کیونکہ یہ کافی ڈیٹیل میں اور بڑا لیسن ہے، تو انشاءاللہ ہم جتنا بھی ہو سکے دوسری بیعت عقبہ کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو نبوت کے 13ویں سال موسم حج یعنی کہ آپ سمجھے اگر آپ انگلش کیلنڈر سے دیکھیں گے تو جون 622 AD میں یثرب کے 70 سے زیادہ مسلمان فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ تشریف لائے۔ یہ اپنی قوم کے مشرک حاجیوں میں شامل ہو کر آئے تھے اور ابھی یثرب ہی میں تھے یا مکے کے راستے میں ہی تھے کہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ہی مکے کے پہاڑوں میں چکر کاٹتے، ٹھوکریں کھاتے اور خوف زدہ کیے جاتے چھوڑے رکھیں۔
تو یہ 70 افراد جو ہیں جو دین اسلام قبول کر چکے تھے، اپنے قوم کے جو مشرک تھے ان کے ساتھ مل کر وہ حج کے لیے آئے تھے۔ یہاں پر یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ آپ کو، جیسے میں سیرت کے حوالے سے آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں، کہ یہ جو کفار تھے، یہ جو مشرک تھے، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتے تھے، یہ اللہ کو بھی مانتے تھے اور دیگر بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے، اور جس بھی شکل میں ان کے پاس دین ابراہیمی تھا اس میں یہ بھی اہم ایک ارکان تھا کہ وہ حج کے لیے بھی آتے تھے۔ وہ شرک بھی کرتے تھے لیکن وہ حج آتے تھے، حج کے لیے آتے تھے، تو حج کے موسم میں نا، تو یہاں پر یہ صحابہ کرام جو دین اسلام لا کر مسلمان ہو چکے تھے، یہ بھی ان کے ساتھ مل کر مکہ مکرمہ یعنی حج کے لیے آئے تھے، اور جب وہ آ رہے تھے تو راستے میں ابھی وہ مکے کو پہنچے نہیں تھے، اور آپس میں وہ گفتگو کرنے لگے کہ کب تک ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان گھاٹیوں میں مکے کی، جو ان پر اتنا ظلم کرتے ہیں نا یہ کفار و مشرکین جو وہاں کے لوگ ہیں، ان کا رویہ بالکل بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ کرام کے ساتھ صحیح نہیں تھا۔ تو اس کو وہ ڈسکس کرنے لگے کہ ہم ایسے ہی کیوں رہنے دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر۔ پھر جب یہ مسلمان مکہ پہنچ گئے تو در پردہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلسلہ اور رابطہ شروع کیا، اور آخر کار اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ دونوں فریق ایام تشریق کے درمیانی دن، ایام تشریق کسے کہا جاتا ہے؟ ماہ ذی الحجہ کے جو 11، 12 اور 13 تاریخیں ہیں نا، ان کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ تو ایام تشریقہ یعنی 11، 12 اور 13، ان تینوں دنوں کو ایام تشریق کہا جاتا ہے ذی الحجہ کی۔ کے درمیانی کا جو دن تھا 12 ذی الحجہ تھا، تو 12 ذی الحجہ کو منا میں جمرہ اولا یعنی جمرہ عقبہ کے پاس جو گھاٹی ہے اس میں جمع ہوئے، اور یہ اجتماع رات کی تاریکی میں بالکل خفیہ طریقے پر ہوا۔ تو یہ جو وہ جمع ہوئے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تھی اور بیعت کی تھی، یہ بالکل خفیہ انداز سے، خفیہ طریقے سے ہوا تھا۔ آئیے اب اس تاریخی اجتماع کے احوال انصار کے ایک قائد کی زبانی سنیں کہ یہ وہ اجتماع ہے جس نے اسلام و بت پرستی کی جنگ میں رفتار زمانے کا رخ موڑ دیا۔ تو یہ جو بیعت تھی، یہ جو 70 مسلمان آئے تھے مکے کو مدینے سے، کس طریقے سے یہ 70 لوگ پھر دوسروں کے اسلام لانے کا بھی ذریعہ بنے، اور پھر دین اسلام کے لیے یہ کتنے اہم بنے، اس کی زبانی ہم سنتے ہیں۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حج کے لیے نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایام تشریق کے درمیان روز یعنی 12 ذی الحجہ کو عقبہ میں ملاقات طے ہوئی، اور بالآخر وہ رات آ گئی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات طے تھی۔ ہمارے ساتھ ہمارے ایک معزز سردار عبداللہ بن حرام بھی تھے جو ابھی اسلام نہ لائے تھے، ہم نے ان کو ساتھ لے لیا تھا، ورنہ ہمارے ساتھ ہماری قوم کے جو مشرکین تھے ہم ان سے اپنا سارا معاملہ خفیہ رکھتے تھے، مگر ہم نے عبداللہ بن حرم سے یہ بات چیت کی اور کہا کہ اے ابو جابر، آپ ہمارے ایک معزز اور شریف سربراہ ہیں، اور ہم آپ کو آپ کی موجودہ حالات سے نکالنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کل کلان کو آگ کا ایندھن نہ بن جانے دیں۔ اس کے بعد ہم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور بتلایا کہ آج عقبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات طے ہے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ہمارے ساتھ عقبہ میں تشریف لے گئے اور نقیب بھی مقرر ہوئے۔ تو یہ جو سردار تھے اس وقت تک وہ اسلام نہیں لائے تھے، اور پھر جب ان لوگوں نے یہ ساری باتیں بتائی تو وہ بھی اسلام لا کر مسلمان ہو گئے تھے۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حسب دستور اس رات اپنی قوم کے ہمراہ اپنے ڈیروں میں سوئے،
لیکن جب تہائی رات گزر گئی تو اپنے ڈیروں سے نکل نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طے شدہ مقام پر جا پہنچے۔ ہم اس طرح چپکے چپکے دبک کر نکلے تھے جیسے چڑیا گھونسلے سے سکڑ کر نکلتی ہے، یعنی بالکل ہی خفیہ طریقے سے آپ سمجھیں، تاکہ یہ جو کفار اور مشرکین تھے ان کو بھنک بھی نہ لگے۔ یہاں تک کہ ہم سب اقبا میں جمع ہو گئے۔ ہماری کل تعداد 75 تھی۔ 75 میں کون کون تھے؟ 73 مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ ایک ام عمارہ نصیبہ بنت کعب تھی جو قبیلے بنو معاذ بن نجر سے تعلق رکھتی تھیں، اور دوسری جو تھیں وہ ہے ام منائی اسماء رضی اللہ تعالی عنہ بنت عمر بن عمر تھی، جن کا تعلق قبیلے بنو سلامہ سے تھا۔ ہم سب گھاٹی میں جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے، اور آخر وہ لمحہ آ ہی گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب بھی تھے۔ وہ اگرچہ ابھی تک اپنے قوم کے دین پر تھے، مگر چاہتے تھے کہ اپنے بھتیجے کے معاملے میں موجود رہیں اور ان کے لیے پختہ اطمینان حاصل کر لیں۔ سب سے پہلے بات بھی انہی نے شروع کی۔ تو آپ دیکھیں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اس وقت تک دین اسلام لا کر مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ کیونکہ آپ کے چچا بھی ہیں تو آپ کے محافظ تھے، آپ سے بہت محبت کرتے تھے اور آپ کے ساتھ ہر چیز میں شامل حال رہتے تھے، تو بات بھی انہوں نے سب سے پہلے شروع کی۔ تو گفتگو کا آغاز اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے معاملے کی نزاکت کی تشریح۔ تو مجلس مکمل ہو گئی تو دینی اور فوجی تعاون کے عہد و پیمان کو قطعی اور آخری شکل دینے کے لیے گفتگو کا آغاز ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے زبان کھولی۔ ان کا مقصود یہ تھا کہ وہ پوری صراحت کے ساتھ اس ذمہ داری کی نزاکت واضح کر دیں جو اس عہد و پیمان کے نتیجے میں ان حضرات کے سر پڑنے والی تھی۔ چنانچہ انہوں نے کہا، خزرج کے لوگ، عام اہل عرب انصار کے دونوں ہی قبیلے یعنی خزرج اور اوس کو خزرج ہی کہتے ہیں، ہمارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ تمہیں معلوم ہے۔ ہماری قوم کے جو لوگ دینی نقطہ نظر سے ہمارے ہی جیسی رائے رکھتے ہیں، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محفوظ رکھا ہے۔ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ یہ جو مدینے سے آئے تھے ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں نے جو ارادہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں نہیں رکھیں گے اور ان کو ہمارے ساتھ چلنا چاہیے، مدینے کو چلنا چاہیے، تو یہ بات سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام یہاں پر ہے اس کو تم بھی جانتے ہو، اور یہ بھی بات واضح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر تم ہوگے تو یہ جو دشمن ہیں، مکے کے جو دشمن ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بنے بیٹھے ہیں، انڈائریکٹلی ان کی دشمنی تمہیں بھی حاصل ہوگی نا، ان کے تم بھی دشمن بن جاؤ گے، تمہارے اوپر بھی یہ چیز آئے گی۔ تو وہ انہوں نے واضح طور پر ان کو بتایا۔ تو وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں قوت و عزت اور طاقت و حفاظت کے اندر ہیں، یعنی کہ ہم سارے ان کی حفاظت کرتے ہیں، مگر اب وہ تمہارے یہاں جانے اور تمہارے ساتھ لاحق ہونے پر مصر ہیں، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رجحان تھا نا کہ وہ مکے سے مدینے کی طرف تشریف لے جائیں۔ لہٰذا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھا لوگے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچا لوگے، تب تو ٹھیک ہے، تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے تم جانو، لیکن اگر تمہارا یہ اندازہ ہے کہ تم انہیں اپنے پاس لے جانے کے بعد ان کا ساتھ چھوڑ کر کنارہ کش ہو جاؤ گے تو پھر ابھی سے انہیں چھوڑ دو،
کیونکہ وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں بہرحال عزت و حفاظت سے ہیں۔ تو آپ دیکھیں عباس رضی اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک انداز سے ان سے کنفرنٹ کیا اور ان کو ڈائریکٹلی بتا دیا کہ تمہارے اوپر جو ذمہ داری آنے والی ہے وہ بہت بڑی ہے، اور تم اگر یہ سوچ رہے ہو کہ ابھی تو تم مان رہے ہو لیکن پھر وہاں جانے کے بعد، مدینہ منورہ جانے کے بعد تم پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو گے، تو ابھی ساتھ چھوڑ دو، کیونکہ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت جس طریقے سے ہم کرتے ہیں ہم اس کو سنبھال لیں گے۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کی بات ہم نے سن لی، اب اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرمائیں اور اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے جو عہد و پیمان پسند کریں کر لیجئے۔ تو اس جواب سے پتہ چلتا ہے کہ اس عظیم ذمہ داری کو اٹھانے اور اس کے پرخطر نتائج کو جھیلنے کے سلسلے میں انصار کے عزم مقام اور شجاعت و ایمان اور جوش و اخلاص کا کیا حال تھا، یعنی کہ ان کے اندر آپ دیکھیں ساری چیزیں کھول کھول کر عباس رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دی، لیکن اس کے باوجود وہ پیچھے نہیں ہٹے اور ان کا جو ارادہ تھا اس میں وہ نہیں ڈگمگائے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قرآن کی تلاوت کی، اللہ کی طرف دعوت دی اور اسلام کی ترغیب دی۔ اس کے بعد بیعت ہوئی۔ تو بیعت کیا ہوئی؟ بیعت کی دفعات کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو بیعت کا واقعہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفصیل کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس بات پر بیعت کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات پر بیعت کریں کہ چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے۔ سب سے پہلے بیعت کس چیز پر لی؟ دوسری بیعت عقبہ ہے یہ۔ دوسری بیعت عقبہ میں سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز پر بیعت لی وہ کیا ہے؟ چستی اور سستی دونوں ہی حال میں، یعنی ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دوسری تنگی اور خوشحالی، ہر حال میں خرچ کرو گے، مال خرچ کرو گے دین اسلام کے لیے۔ بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے۔ تیسری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ ہے بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے۔ یہ کام آج بھی ہمارے لیے بھی لاحق ہے، یعنی کہ نیکی کی طرف بلانا اور برائیوں سے روکنا، خود بھی گناہوں سے بچنا، دوسروں کو بھی گناہوں سے بچنے کے لیے بولنا۔ جب ہم دوسروں کو گناہوں سے بچنے کے لیے بولتے ہیں نا تو ہمارے اندر خود اس چیز کا استحضار ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو روک رہے ہیں، لیکن اگر ہم خود نہیں روکیں گے تو پھر اللہ کو کل کیا جواب دیں گے نا۔ تو یہ چیز ابھی بھی ہمیں کرنی چاہیے اور ہم کرتے ہیں، اور یہ ہم سبھی کو کرنی چاہیے۔ چوتھی چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور اللہ کے معاملے میں کسی معاملات گھر کی ملامت کی پرواہ نہ کرو گی، یعنی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، اور اللہ کے راستے میں اگر نکلنا پڑے، اللہ کے راستے میں کھڑے ہونا پڑے تو نہیں ڈگمگاؤ گے۔ اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں گا تو میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری بھی حفاظت کرو گے اور تمہارے لیے جنت ہے۔ تو اسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حسن سند سے روایت کی، یعنی حسن کی سند ہے اس روایت کو، اور امام حاکم اور ابن حبان نے صحیح کہا ہے۔ دیکھیں مختصر اس سیرت جو ان سبھی سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو روایت ہے جس میں یہ دوسری بیعت عقبہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے یہ صحیح ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کے لیے جنت کی بشارت بھی سنائی کہ اگر تم یہ سب کرو گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں جنت ضرور دے گا۔
تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں جسے ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے، صرف آخری دفعہ یعنی 5 چیزوں کا ذکر ہے۔ چنانچہ اس میں کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی، اللہ کی طرف دعوت دی اور اسلام کی ترغیب دینے کے بعد فرمایا، میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم اس چیز سے میری حفاظت کرو گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو۔ اس پر حضرت برا بن مرار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ہاں، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، ہم یقیناً اس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو ان کا جو قبیلے کا سردار تھا، جو نقیب تھا، جو بڑا آپ سمجھے ریپریزنٹیٹو تھا، تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک اپنے ہاتھ میں لیا اور یہ کہا، لہٰذا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بیعت لیجئے، ہم خدا کی قسم جنگ کے بیٹے ہیں اور ہتھیار ہمارے کھلونے ہیں، ہماری یہی ریتی باپ دادا سے چلتی آ رہی ہے، یعنی کہ جنگ کرنے کے لیے ہم پیچھے نہیں ہٹتے اور جنگ سے ہم بالکل نہیں ڈرتے، اور آپ کی حفاظت کے لیے اگر جنگ کرنی پڑے گی تو ہم بالکل بھی نہیں ڈریں گے، نہ پیچھے ہٹیں گے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر ہی رہے تھے کہ ابو الحشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن تیہان نے بات کاٹتے ہوئے کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور کچھ لوگ یعنی یہود کے درمیان عہد و پیمان کی رسیاں ہیں اور اب ہم ان رسیوں کو کاٹنے والے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم ایسا کر ڈالیں پھر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ و ظہور عطا فرمائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کی طرف پلٹ جائیں۔ یعنی کہ ان میں سے ایک شخص جو تھے برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ بھی پوچھ لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو یہودی ہیں ہم ان سے ہٹ کٹ کر آپ کی حفاظت کریں گے اور جب آپ کو غلبہ حاصل ہو جائے گا تو کیا آپ واپس مکے کو آ جائیں گے، واپس مکے ہی میں تشریف فرما ہوں گے؟ تو یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، آپ سمجھ سکتے ہیں مسکرایا یا ان کو اطمینان دیا، پھر فرمایا کہ نہیں، بلکہ آپ لوگوں کا خون میرا خون اور آپ لوگوں کی بربادی میری بربادی ہے، میں آپ سے ہوں اور آپ مجھ سے ہیں، جس سے آپ جنگ کریں گے اس سے میں جنگ کروں گا اور جس سے آپ صلح کریں گے میں بھی اس سے صلح کروں گا۔ اور آپ دیکھیں اسی بیعت عقبہ کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس جب غلبہ حاصل ہو گیا، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہی میں رہنے کو پسند فرمایا، اور آپ وہیں اپنے جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ کی یہی ہدایت تھی کہ آپ وہیں پر رہیں گے نا، جہاں پر آج ہم دیکھتے ہیں جو گنبد خضرا ہے، جو آپ کے حجر مبارک میں آپ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں پر مدفون کیا گیا ہے نا۔ تو اسی بیعت عقبہ کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ آپ سمجھیں تسلی دی تھی کہ اگر تم میرا ساتھ دو گے اور تم میری مدد کرو گے تو تم سے میں ہوں اور تم مجھ سے ہو، تو میں کبھی بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات پر قائم رہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو مقام مکے کا ہے، مکے کا تو ہم جو آپ سمجھے حرم مسجد حرم کی وجہ سے ہے، وہ تو بہت اونچا ہے، وہ سارے نبیوں سے حج کی نسبت سے اس کا مقام اونچا ہے، لیکن مدینہ منورہ میں مدینے کے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا اچھا ان کا رویہ تھا اور اتنی انہوں نے مدد کی تھی، اس وجہ سے بھی یہ مقام حاصل ہے۔
اس کو یہاں پہ بتایا گیا ہے بیت کی خطرناکی کی مقرر یاد دہانی، یعنی کہ وہ جو بیت ہے اس میں کتنے خطرے ہیں اور اس میں کتنی ان کے اوپر تکلیفیں آ پڑ سکتی ہیں، اس کو بھی دوبارہ یاد دلایا گیا، تو اس کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ بیت کی شرائط کے متعلق بات چیت مکمل ہو چکی اور لوگوں نے بیت شروع کرنے کا ارادہ کیا تو صف اول دو مسلمان جو 11 نبوت اور 12 نبوت کے ایام حج میں مسلمان ہوئے تھے، ایک ایک کر کے اٹھے تاکہ لوگوں کے سامنے ان کی ذمہ داری کی نزاکت اور خطرناکی کی کو اچھی طرح واضح کر دیں اور یہ لوگ معاملے کے سارے پہلوؤں کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ تو جوش میں آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن ان میں سے جو اول جو پہلے پہلے جو مسلمان ہوئے تھے 11 اور 12 نبوی میں، ان میں سے دو صحابی کھڑے ہوئے اور ان کے قوم کے لوگوں کو دوبارہ اس چیز کو یاد دلایا کہ کتنی بڑی ذمہ داری ان کے اوپر آنے والی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ لگانا مقصود تھا کہ قوم کی کس حد تک قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب لوگ بیعت کے لیے جمع ہو گئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبادہ نے بن نزلہ نے کہا، تم لوگ جانتے ہو کہ ان سے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ کس بات پر بیعت کر رہے ہو، یعنی کہ یہ جو بیعت تم کر رہے ہو کس بات پر بیعت کر رہے ہو؟ جی ہاں کی آوازوں پر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم لوگ ان سے سرخ اور سیاہ لوگوں سے جنگ پر بیعت کر رہے ہو، یعنی کہ مکے کے وہ مشرک لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن کا رویہ بالکل اچھا نہیں ہے اور جو اتنی تکلیفیں مسلمانوں کو دیتے ہیں، ان کے ساتھ جنگ کی بیعت کر رہے ہو۔ اگر تمہارے یہ خیال ہو کہ جب تمہارے اموال کا صفایا کر دیا جائے گا اور تمہارے اشرف قتل کر دیے جائیں گے تو تم ان کا ساتھ چھوڑ دو گے، تو ابھی سے چھوڑ دو۔ تو وہ سارے آپ سمجھیں ورڈز کانسیکوینسز کو پہلے ہی بتا کر ان سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر تم اس وقت ساتھ چھوڑ دو گے جب تم سے تمہارا مال چھن جائے یا تمہارے بچے قتل کر دیے جائیں یا جنگ کے سے حالات آ جائیں اور جنگ کرنا پڑ جائے، تم جب مکر نہیں سکتے اور تم جب پیچھے ہٹنا اگر چاہو گے تو ابھی سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو کیونکہ اگر تم نے انہیں لے جانے کے بعد چھوڑ دیا تو یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہوگی، اور اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم مال کی تباہی اور اشرف کے قتل کے باوجود وہ عہد نبھاؤ گے جس کی طرف تم نے انہیں بلایا ہے، تو پھر بے شک تم انہیں لے لو، کیونکہ یہ خدا کی قسم دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ تو پختہ ارادہ کر لو کہ اگر تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا چاہتے ہو یا نہیں۔ اس پر سب نے ایک آواز ہو کر کہا، ہم مال کی تباہی اور اشرف کے قتل کا خطرہ مول لے کر انہیں قبول کرتے ہیں۔ ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ عہد پورا کیا تو ہمیں اس کے عوض کیا ملے گا؟ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پختہ ارادہ ظاہر کیا کہ ہم اس جو عہد ہم کر رہے ہیں، جو بیعت ہم کر رہے ہیں، اس کو ہم پورے دل سے نبھائیں گے، اور اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت۔ لوگوں نے عرض کی اپنا ہاتھ پھیلائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیلایا اور لوگوں نے بیعت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس وقت ہم بیعت کرنے اٹھے تو حضرت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زہیرہ نے، جو ان 70 آدمیوں میں سب سے کم عمر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولے، اہل یثرب ذرا ٹھہریں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اونٹوں کے کلیجے مار کر، یعنی لمبا چوڑا سفر کر کے اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے لے جانے کے معنی ہے سارے عرب سے دشمنی، تمہارے چنے سرداروں کا خطر
اور تلواروں کی مار، لہٰذا اگر یہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہو تو تبھی انہیں لے چلو۔ تو ساری باتیں انہوں نے بھی دوبارہ دہرائی اور بتائی۔ لہٰذا اگر یہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہو تو ہی انہیں لے چلو، اور تمہارا اجر اللہ پر ہے، اور اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہے تو انہیں ابھی سے چھوڑ دو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ قابل قبول اجر ہوگا۔ یعنی کہ اگر تم ابھی سے پیچھے ہٹ جاؤ گے تو تمہیں اتنا گناہ نہیں ہوگا اور تمہیں اتنا عذاب نہیں ہوگا جتنا تمہیں عہد کو مان لینے کی، مطلب بیعت کر لینے کے بعد پھر اگر تم مکھر جاؤ گے تو وہاں پر تم زیادہ گنہگار ہوگے۔ اس کو دوبارہ انہوں نے دہرایا۔ انشاءاللہ آج ہم اپنی گفتگو کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں، یا پھر ایک اور چھوٹا سا ہم کر سکتے ہیں۔ چلے ٹھیک ہے، بیت کی تکمیل ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد کا جو ہے انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے۔ تو بیت کی تکمیل کے بارے میں جو ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ بیت کی دفعات پہلے ہی طے ہو چکی تھی، ایک بار نزاکت کی وضاحت بھی ہو چکی تھی، اور اب یہ تاکید مزید ہوئی تو لوگوں نے ایک آواز ہو کر کہا کہ اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زحیرہ، اپنا ہاتھ ہٹاؤ، خدا کی قسم ہم اس بیعت کو نہ چھوڑ سکتے ہیں اور نہ توڑ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جو روک لیا تھا نا اپنے ہاتھ سے، تو انہوں نے ان کو ہٹانے کے لیے کہا۔ اس جواب سے حضرت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ قوم کس حد تک اس راہ میں جان دینے کے لیے تیار ہے۔ در حقیقت حضرت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زریرہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمیر کے ساتھ مل کر مدینے میں اسلام کے سب سے بڑے مبلغ تھے، یعنی کہ دین اسلام لانے کی پھیلانے کے وہ دو ہی صحابہ تھے نا جن کی وجہ سے مدینے میں زیادہ دین پھیلا تھا۔ اس لیے طبعی طور پر وہی ان بیعت کرنے والوں کو دینی سرابہ بھی تھے، اور اس لیے سب سے پہلے انہوں نے بیعت بھی کی۔ چنانچہ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ بنو نذیر کہتے ہیں کہ ابو امامہ اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زحیرہ سب سے پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملایا، اور اس کے بعد عام بیعت ہوئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ ایک ایک آدمی کر کے اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت لی اور اس کے عوض جنت کی بشارتیں دی۔ تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتا ہے، آج بھی اس انسان کے لیے اللہ کی طرف سے بشارت ہے، جو سنتوں پر چلتا ہے، جو اپنی زندگی کو اس حال میں ڈھال لیتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ طریقہ ہے، جو بتایا ہوا طریقہ ہے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے جنت نصیب کرتے ہیں آج بھی۔ باقی رہیں دو عورتیں جو اس موقع پر حاضر تھیں، تو ان کی بیعت صرف زبانی ہوئی، یعنی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت نہیں کی، زبانی بیعت ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی اجنبی عورت سے مصافحہ نہیں کیا، اس کو بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد آگے کی گفتگو انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ امید ہے آج جو بیعت عقبہ، پہلی بیعت عقبہ کے بارے میں بتایا گیا، بات ہوئی ہے، اور دوسری بیعت عقبہ اور اس کی تکمیل کی بھی جو بات ہوئی ہے، جو گفتگو ہوئی ہے، اس کو آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور کیا کردار تھا اور کیا یہ دونوں اہم بیعتیں تھیں۔ یہ بہت اہم ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں ہجرت سے پہلے اور مدینہ منورہ جانے کے حالات جو بنے، کس وجہ سے بنے، اور کون سے صحابی تھے جو اس میں سب سے ایکٹیولی جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیے تھے، ساری چیزیں ہمیں پتہ چلی نا اسی وجہ سے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا، جو سنا، جو کہا گیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور ہم تمام کے لیے اس کو مغفرت کا سبب بنائے۔ اور انشاءاللہ ہماری اگلی نشست کل والی جو ہوگی عقیدے کے حوالے سے، آپ اسے بھی جوائن کریے گا، اور انشاءاللہ ہم کل ملیں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔